अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लैलतुल कदर है क्योंकि सारे फैसले, पूरे साल के फैसले उस दिन हो जाते हैं ना, तो जो उसकी सेलिब्रेशन में मज़ा आता है कि दुआएं करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने अपनी हाजात पेश करते हैं और उस रात में सारे साल के फैसले हो जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला जी तौफीक अता करे कि इस साल हमें लैलतुल कदर भी नसीब हो, आमीन सुम आमीन। जो क्योंकि नया साल भी है, उस लिहाज से भी मैं आपको एक हदीस में पढ़ी थी, तो मैंने सोचा कि हम लोग बहुत फैसले करते हैं कि अच्छा लास्ट ईयर हमने ये किया था, इस साल हम ये नहीं करेंगे, या हम लास्ट ईयर ये नहीं कर सके लेकिन इस साल हम सोचेंगे कि इस साल हमने ये चीज़ें करनी है। तो उसमें मैंने सोचा कि चलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम याद करते हैं कि जो उन्होंने एज अ उम्मा हमें दिया था। और सही बुखारी की हदीस है 3461, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आयतन, बल्लिगू के पहुंचा दो, आयतन अन्नी मेरी तरफ से, वलौ आयतन के अगरचे वो एक आया ही क्यों ना हो। तो अब देखिएगा ये बल्लिगू जो है ना, ये फेले अमर है। ये ऐसे नहीं कहा कि अच्छा ठीक है वक्त मिलेगा तो कर लेना, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, इस तरह से नहीं है। ये अमर का सिका है जो मुझे और आपको, हर मुसलमान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है कि मेरी तरफ से पहुंचा दो, अगरचे कोई एक आया ही आपके पास ना हो। क्योंकि अक्सर पता है हम लोग क्या सोचते हैं, अच्छा अब मैं ये कोर्स कर लूंगी फिर मैं पढ़ाना शुरू करूंगी या बताना शुरू करूंगी, या मुझे इतना ये आ जाएगा फिर मैं बताऊंगी। देखिए अगर आपको एक अच्छी बात भी आती है ना, अब आप लोग कितनी आयात आज ही अल्हम्दुलिल्लाह हम कितनी आया करेंगे ना, एक आया भी समझ आती है ना, उसको दूसरों तक पहुंचा दो, क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। अब देखिए कि जितने भी नबी आए थे, आज इंशाल्लाह हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का भी पढ़ेंगे, और जितने नबियों का हम जब किस्सा पढ़ते हैं तो क्या होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि उनको उनकी कौम पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भेजा था, ठीक है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरी कायनात के लिए आए ना। तो अब देखिए वो सारे नबी जो थे वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से वही आती थी, अल्लाह का पैगाम आता था, वो अपने लोगों को पैगाम देते थे, जो सुनते थे और जो नहीं सुनते थे। जो नहीं सुन रहे थे उनके ऊपर अजाब आता था, जो सुनते थे अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको वहां से निकाल के ले जाते थे। अब आगे बारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो पता था रसूलुल्लाह को कि उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, राइट। फिर क्या होता था कि लोगों में वो जो पहले नबी थे ना, जब उनके फिर वो कौम आ जाती थी, फिर वो जो कौम में गलत चीजें आ जाती थी, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी भेजते थे। हमने पढ़ा कि 1,24,000 और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो कंफर्म तो नहीं है, लेकिन इतने नबी अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार पैगाम देके भेजते थे, बार बार लोगों को वो रास्ता दिखाते थे कि असल रास्ता क्या है। अब रसूलुल्लाह के बाद तो नहीं आना था कोई भी नबी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम हर मुसलमान को दिया, बल्लिगू कि पहुंचा दो, अन्नी मेरी तरफ से, वलौ आयतन अगर एक आया भी नकरा है आपके पास है तो वो पहुंचा दो। अब अपना मुकाम जरा पहचाने। इट्स नॉट ओनली स्टूडेंट, आप सिर्फ फॉर एग्जांपल आप लोग लाइव सुनते हैं, आप लोग किसी क्लास में नहीं है, आप कोई स्टूडेंट नहीं है, लेकिन आप सिर्फ लाइव सुन लेते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो वंस इन अ वाइल सुन रहे होते हैं। आप सोचिए ये हम सबको वो जगह, आप अपना मुकाम जरा देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स इस दुनिया में वो है जो कुरान सीखता और सिखाता है। तो आप किसी लेवल पे भी अगर कुरान के साथ जुड़े हैं ना, आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आप दुनिया के बेहतरीन इंसान हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से देखें कितनी रहमतें और करम होते हैं जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम दूसरों तक पहुंचाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम ऐसा कर सकें। अब नए साल में एक और पैगाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, ये भी बुखारी की हदीस है 6416 कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका कंधा जैसे होता है ना, पकड़ लेते हैं, कंधा पकड़ा और कहा कि अब्दुल्ला दुनिया में इस तरह हो जो जैसे तुम मुसाफिर या रास्ता चलने वाले हो। ये मेरे और आपके लिए भी है कि दुनिया में ऐसे हो जाएं जैसे कोई मुसाफिर है। अब आप अपने आप को इमेजिन, जैसे ऐसे होता है ना, तो फौरन तदब्बर क्या करें, फौरन इमेजिनेशन में लाया करें कि जब हम सफर में जाते हैं, रास्ते में जब हम थकते हैं, थोड़ी देर एक जगह आती है, वहां पे हम लोग बाथरूम यूज करते हैं, या फिर खड़े होकर थोड़ी देर अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करते हैं, और उसके बाद फिर फौरन हम अपने सफर पे चले जाते हैं। तो वहां तो नहीं बैठते ना। तो बस यही इमेजिन करें कि दुनिया में ऐसे रहना है, दुनिया में दिल लगा लगा के नहीं रहना, राइट। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, बहुत प्यारी नसीहतें हैं कि शाम हो जाए ना तो सुबह का इंतजार ना करना।
رات کو بستر میں جب لیٹتے ہو نا تو یہ مت سوچنا کہ اچھا صبح ہوگی تو پھر میں ایسے کروں گا تو میں ایسے کروں گا. یہ سوچو کہ اگر رات ہی کو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات ہو گئی تو میں کس حال میں اپنے رب کے سامنے جاؤں گا. تو رات کو ہی استغفار کر لو, توبہ کر لو, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو اور رات اس طرح سے اپنی کرو. کیونکہ ہم نے یہ پڑھا نا کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران میں جب ہم وضو کرتے ہیں تو جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا ہمارے, وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں. اور پھر رات کو الحمدللہ مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں سے کوئی بھی کبیرہ گناہ تو کوئی بھی نہیں ایسے اللہ نہ کرے کہ ہم کریں. لیکن آپ دیکھیں کہ رات کو جب ہم اپنے بستر پہ جاتے ہیں نا تو ایک چھوٹے سے معصوم بچے کی طرح جس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا, اور عشاء کی نماز کے بعد جب ہم اپنے بستر پہ جائیں اور یہ سوچیں کہ پتہ نہیں مجھے صبح بھی نصیب ہونی ہے کہ نہیں, اور میں استغفار کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے سوں, تو آپ سوچیں تو صحیح نہ ذرا کہ کتنا پیارا وہ اگر دن مل بھی جائے گا تو پھر سیکنڈ کیا ہوا کہ صبح ہو تو پھر شام کے منتظر نہ رہنا. یہ نہیں سوچنا کہ اچھا رات ہوگی تو یہ اسی وقت پورا دن, اگر انسان اس طرح سے سوچے نا کہ آج کا دن میری زندگی کا آخری دن ہے, آپ بلیو کریں کہ ہوش اڑ جاتے ہیں. کبھی آپ کر کے دیکھیے گا. میں اکثر یہ چیز کرتی ہوں کہ میں سوچتی ہوں کہ اچھا اگر میں فوت ہو گئی ہوں, اب میں نہیں ہوں زندہ, میں فوت ہو گئی ہوں اور میں اپنے گھر میں دیکھ رہی ہوں کہ مجھے میرے بعد میں کیا ہو رہا ہے, میں کس حالت میں اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتی ہوں, میں اپنے ہسبینڈ کو کیسے دیکھنا چاہتی ہوں, میں اپنا گھر کیسے دیکھنا چاہتی ہوں, اپنا کلاسٹ کیسے دیکھنا چاہتی ہوں. تو پتہ ہے اتنا کچھ سمجھ آتی ہے کہ ایک نیا دنیا ہمارے سامنے کھلتی ہے جب ہم اس سوچ کے ساتھ اپنے دن کو شروع کرتے ہیں, کیونکہ میں نہیں ہوں اب, لیکن میں دیکھتی ہوں کہ اب میرے بعد اس گھر میں کیا ہو رہا ہے. کر کے دیکھیے گا. اچھا جی, پھر انہوں نے کہا کہ اگر صحت ہے نا, صحت کو مرض سے پہلے غنیمت سمجھو کہ اگر بیماری آتی ہے, آنی ہی ہے زندگی میں, بڑھاپا سب سے بڑی بیماری آ جاتی ہے, تو اس سے پہلے جب صحت ہے, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سجدے کی توفیق نہ چھیننا. یہ اتنی پیاری توفیق ہے کیونکہ جو مزہ سجدے میں آتا ہے نا وہ کسی چیز میں نہیں آتا. جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے, اپنے اکثر دیکھا ہے کہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پھر کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو صحت عافیت عطا کرے, آمین. اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. کہ پورا ہی سبق مل گیا نا نئے سال کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر دن ایسے گزارنے کی اور ہر رات ایسے گزارنے کی توفیق عطا کرے جی, آمین سم آمین. ایک اور حدیث تھی, حدیث تو پتہ ہے آنیسٹلی بیان کرنے لگو نا تو دل چاہتا ہے کہ اچھا یہ بھی بول دے, یہ بھی بتا دے, اس کے بارے میں بھی بتائیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو پہ ہماری رہنمائی کی ہے. اور مجھے سب سے زیادہ جو ڈر لگا کہ یہ میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی حدیث, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ کو کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دوسری قومیں تمہارے اوپر ایسے جھپٹیں گی جیسے بھوکا دسترخوان پر جھپٹتا ہے. اب صحابہ اتنے حیران ہوئے کیونکہ دیکھیں وہ دور کیا تھا. آپ ذرا امیجن کریں کہ مطلب مسلمانوں کو کامیابیاں مل رہی ہیں, جہاد پہ جا رہے ہیں, فتوحات ہو رہی ہیں, کامیابیاں آگے آگے بڑھتے جا رہے ہیں, اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ ایسا دور آئے گا کہ دوسری قومیں تم پہ ایسے جھپٹیں گی جیسے بھوکا دسترخوان پہ جھپٹتا ہے. تو صحابہ حیران ہو کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تعداد میں بہت کم ہو جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, تم تعداد میں کم نہیں ہوگے, تمہاری حیثیت جیسے سمندر کا پانی, اب تو کہ سمندر کتنا بڑا, اس کے اوپر جو جھاگ ہوتی ہے نا اس طرح کی ہو جائے گی. اب جھاگ جو ہوتی ہے اس کی وقت تو آپ کو پتہ ہے نا کہ کیا ہوتی ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہ حالت کیوں ہوگی, کیونکہ تمہیں وہن کی بیماری لگ جائے گی. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حب الدنیا و کراہت الموت, دنیا کی محبت اور موت سے کراہت. اب دیکھیے ہمارا تو ایک کلچر ہی بن گیا نا, اگر کبھی موت کی بات بھی کریں نا کہ ایون اپنے جاننے والوں کے سامنے کہ اچھا بس مجھے تو لگتا ہے کہ میرا وقت آ گیا یا کچھ بھی, تو ایک دم سے کہتا ہے ہائے ہائے اللہ نہ کرے, تو ایسے جیسے ادھر ہی رہنا ہے, جانا کوئی نہیں کسی نے. ہمیں اتنا ڈرایا گیا موت سے کہ بس موت کی بات نہ کرو, بس زندگی کی بات کرو. آف کورس زندگی کی بات ہی کرتے ہیں, لیکن موت تو مومن کے لیے تو کہتے ہیں نا دنیا جو ہے وہ ایک قید خانہ ہے, اور آخر میں جب وہ جاتا ہے وہ تو انتظار میں ہوتا ہے کہ مجھے کب وہ وقت آئے گا جب میں نے اپنے رب سے ملنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ سوچ کی بھی توفیق عطا کر دے, کیونکہ یہ سوچ آنا انسان کی زندگی بدل دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کرے جی, کیونکہ قرآن کا سفر بہت پیارا سفر ہوتا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار جو فرمایا فلا یتدبرون, تم تدبر کیوں نہیں کرتے ہو. ایسا نہیں کہ بس پڑھ لیا, نوٹس بنا لیے, دیکھ لیا سارا کچھ اچھا ٹھیک ہے, اس کے بعد قرآن بند کیا, پھر اپنی وہی زندگی. اب دیکھیں کہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کی کلاسز میں مسلسل جا رہے ہوتے ہیں, اور وہ یہ بھی ہوتا ہے اچھا میں یہ بھی کلاس لے رہی ہوں, میں یہ بھی کلاس لے رہی ہوں, یہ بھی کلاس لے رہی ہوں, لیکن عمل دیکھتے ہیں تو پھر حیرت ہوتی ہے کہ ہے یہ کیا.
تو پھر ویسے کہ ویسے سارا کچھ ہو رہا ہے تو پھر تکلیف بھی ہوتی ہے کہ یہ عمل دعا ساتھ ساتھ آنیسٹلی اگر آپ کو یہ لگتا بھی ہے نا کہ نہیں میں تو بہت بدل گئی ہوں، پھر بھی یہ دعا کیا کریں کہ یا پاک پروردگار میرے عمل میں ایک ایک آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ایسا بنا دے کہ قیامت کے دن تو دور سے مجھے دیکھ کے کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس کو نور کے ممبر پہ بٹھا دو۔ ہمارے پاس زندگی ہے ہی کتنی، ویسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو خود قرآن میں کہہ دیا کہ لہون و لائبہ اور کھیل تماشا اور بیکار زندگی، اور رسول اللہ نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی وقت ہوتی نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اس دنیا کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔ تو اتنی ایسی زندگی میں جب ہم اتنا زیادہ دل لگا لیتے ہیں نا تو پھر اسی لیے ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم کسی ایک کی زندگی بدل دیں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، آمین ثم آمین۔ تو جناب آتے ہیں ہم اپنی کلاس کی طرف، ہم کر رہے ہیں سورۃ ہود، آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 19 کریں گے۔ ہم پڑھ رہے تھے کیونکہ سورۃ ہود جو ہے وہ مکی دور کی آخری دور کی آیا ہے سورہ ہے، میں پہلے آپ سے یہ بتا چکی ہوں، اور اس زمانے کا کیا تھا یہ بھی آپ کو اچھے سے پتہ ہے کہ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینیٹلی ہجرت کیوں کرنی پڑی تھی، کیونکہ بڑا مشکل وقت تھا مسلمانوں کے لیے، اور مٹھی بھر تو مسلمان تھے، وہاں سے وہ ہجرت کر کے مدینہ اب جانے والے ہیں۔ تو یہ سورت جو ہے یہ اس وقت نازل ہو رہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ ایسے ایسے پیغام، یوں لگتا ہے کہ جو جیسے نئے سال کے لیے بھی نا سارے پیغام اسی، ویسے تو جو آیا کھولے لگتا ہے سارے پیغام اسی کے اندر ہے، بالکل وہی حالت ہے کہ میں دیکھ رہی تھی کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم جو پڑھ رہے تھے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس آؤ گے تو شہادتیں وہاں پہ ہوں گی۔ شہادتیں کون کریں گے؟ جو دنیا میں تم عمل کر کے آئے ہو نا اس کی شہادتیں، ایک تو کرامن کاتبین، یہی بیٹھے ہوئے ہمیں ڈراتے رہتے سارا وقت، ایک ایک چیز انہوں نے لکھ لینی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں ہوائیں وہ بھی بولیں گی، ہماری جلود کا لفظ آیا ہے قرآن میں کہ جلدیں ہماری بولیں گی، ہمارا ایک ایک عذاب بولے گا، اور یہاں تک کہ ہم کہیں گے ان کو کہ تم میرے خلاف کیوں بول رہے ہو، تو وہ کہیں گے کہ آج مجھے میرے رب نے بولنے کی طاقت دی ہے تو میں اس لیے تمہارے وہ گواہی دوں گا جو اچھے کام کیے ہوں گے، تو آف کورس اچھے کام کی گواہی دیں گے، برے ہوں گے۔ دیکھیں ہمیں کئی دفعہ لگتا ہے نا کہ رات کو تو سارے سو جاتے ہیں، تو پھر میں اپنے فون پہ کیا دیکھ رہی ہوں، کیا چیز مطلب کر رہی ہوں، تو اس کو تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ ہماری فنگرز بھی جو ہماری یوں چل رہی ہوتی ہے نا، ہماری وہ آنکھیں، ہمارے وہ کان، سب گواہی دیں گے قیامت کے دن۔ یہ دیکھ لیجئے گا، یہ جو ہمیں بڑے اچھے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں نا، یہ سارے کے سارے ہماری گواہیاں دینے والے بننے ہیں قیامت کے دن۔ اب آگے دیکھیے آیت نمبر 19 میں، اب آپ نے نا پچھلے نمبر چلے 5 چیزیں تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کاؤنٹ کرائی تھی، اب آگے اس کے ہم نمبر 1 سے آج کی کلاس میں لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لاسٹ میں کیا فرمایا تھا، الا خبردار ہو جو لعنت اللہ علی الظالمین، کے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ کون لوگ؟ جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، رائٹ؟ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الذین، وہ لوگ جو یصدون عن سبیل اللہ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ تو آج پتہ ہے کلاس میں ہم نے کیا سوچنا ہے کہ مشرکین مکہ کے لیے تو کہا تھا نا ہم نے ان سے سبق سیکھنا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں اللہ نہ کرے کہ میں انجانے میں اللہ کی راہ سے کسی کو روک رہی ہوں، کیونکہ اس کا انجام بڑا برا آئے گا۔ اگلی آیات میں جب میں ہم آئیں گے نا تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا بڑا عذاب ان کو دیتے ہیں جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اب اللہ کی راہ سے اس وقت کے زمانے سے دیکھیں کہ مشرکین مکہ جو تھے نا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام دے رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی جو تھی جب نازل ہوتی تھی اور وہ رسول اللہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے جاتے تھے، تو اس وقت ان کا رویہ کیا تھا۔ تو آج میں اور آپ کیا دیکھیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے، ہم تو مسلمان پیدا ہوئے تھے، اب ہماری زندگی میں اچانک کوئی ایک لیکچر سن لیا، کوئی قرآن کسی طرح سے کھل گیا، تو پھر میرا رویہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اور اگر جب میری زندگی میں قرآن نہیں کھلا تھا تو تب جو لوگوں کو پتا تھا، جن لوگوں کی زندگی میں قرآن کھل گیا تھا، میرے جاننے والوں میں، میرے فرینڈس میں، تو میرا رویہ کیا تھا؟ یہ ساری چیزیں آپ نے یہاں پہ غور کرنی ہے۔ اب ہوا کیا تھا کہ مشرکین مکہ میں سے تھا نا، میں ان کا نام نضر بن حارث کا، کہ ہوا کیا کہ نضر بن حارث جو تھے نا، یہ شام کی طرف یہ تجارت کے لیے جاتے تھے، تو وہاں پہ گئے اور وہاں سے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے آئے، جن میں سے کون تھے؟ جو قصہ گو نہیں ہوتے، کہانیاں سناتے ہیں، جیسے ہم ڈرامے بناتے ہیں تو پہلے کہانی کریٹ ہوتی ہے نا، پھر اس کے اوپر ہم ڈرامہ کریٹ کرتے ہیں، پھر لوگوں کو دکھاتے ہیں، ان کو وہ وقت ڈیفینیٹلی 1 گھنٹہ بیٹھ کے ڈرامہ دیکھنا، پھر فلم ایسی کہانیاں لکھی جاتی ہیں نا۔ تو نضر بن حارث جو تھے وہ شام سے ایسے لوگوں کو لے کے آئے جو قصہ گو تھے، جو کہانیاں سناتے تھے، اور پھر کچھ لونڈیاں لے کے آئے جو کہ
گانا بجانے والی اور ایسی والی عورتیں تھیں جو لوگوں کو گانا بجانا، ڈانس کرنا اور اس طرح والی چیزیں. آپ سوچیں یہ اس زمانے میں بھی ہوتی تھی. اگر آپ پرانی موویز دیکھتے ہیں نا جو اسلامی کے بارے میں بنی ہوتی ہیں، تو ان میں بھی جو مشرکین مکہ کا کردار دکھاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس میں بھی ناچنے والی عورتیں ہوتی تھیں، رائٹ. اور وہ عورتیں کون ہوتی تھی؟ جو لونڈیاں ہوتی تھی. کبھی آج تک آپ کسی مووی میں پرانی اٹھا کے دیکھیں، کبھی کسی آزاد عورت کو یا کسی شریف گھر کی عورت کو، آزاد عورت کو آپ کبھی اس حال میں، اس حلیے میں نہیں دیکھیں گے. وہ ساری کی ساری غلام عورتیں جو لونڈیاں ہوتی تھی نا، اور وہ بھی وہ لونڈیاں جو یہ کرنا چاہتی تھیں اور جن سے وہ کام کراتے تھے، وہ ایسے کام کرتی تھی. تو نضر بن حارث نے کیا کیا کہ جب وہ ایسی لونڈیاں لے کے آیا تو اس نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ یہ جب لوگوں کو یہ قصے کہانی، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ قصے کہانیاں، کیونکہ حضرت نوح کا قصہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت آدم کا قصہ ہے. تو وہ یہ کہتا تھا کہ جب یہ قصے سنائے نا تو میرے پاس تو اس سے بہتر قصے ہیں. تو وہ ان کو لے کے، جیسے رسول اللہ اٹھتے تھے نا تو وہ آ کے محفل جما لیتا تھا، تو کہتا تھا دیکھو میرے پاس تو اس سے زیادہ بہتر اچھے قصے ہیں. اور پھر وہ جو ناچنے گانے والیاں تھیں نا، ان کو وہ یہ کہتا تھا، جب اس کو یہ پتا چلتا تھا، جیسے میں نے بتایا نا مدینہ میں تو اب اتنے زیادہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے، ینگ بچے مسلمان ہو رہے تھے اس وقت، تو ان کے پیچھے لگا دیتا تھا کہ یہ بچے جس کا بھی ان کو پتا چلتا تھا کہ ان کے پیچھے لگ کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جیسے گانے والیاں ہوتی ہیں تو وہ پھر ذرا اٹریکٹ بھی اسی طرح سے کرتی ہیں. تو جوان بچے ہیں تو تم ان کے پیچھے لگ جاؤ، تو تم اس طرح سے ان کے ساتھ کرو گی تو یہ پھر دین سے ہٹ جائیں گے، دین سے ہٹ جائیں گے. آج آپ دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. آج ہمارے گھروں میں، آج شادیوں کا سیزن ہے نا، آپ ذرا دیکھیں کہ اس زمانے میں یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راہ سے روکنے والا کام تھا نا، آج ہمارے گھروں میں آ گیا ہے. تکلیف ہوتی ہے کہتے ہوئے، واللہ میں ایسا نہیں ہے کہ میری زندگی میں کبھی یہ ٹائم ہی نہیں تھا. میں تو خود آپ کو بتاتی ہوں کہ جب میری زندگی میں قرآن نہیں کھلا تھا، مجھے یہ کوئی بھی چیز کا واللہ ہی نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اب بھی میں حیران ہوتی ہوں کہ جب میں دیکھتی ہوں نا، میں کہتی ہوں کہ یہ تو قرآن پڑھنے والی بچیاں ہیں، مطلب بچیاں کیا، عورتیں، بچیاں تو بعد میں آتی ہیں، عورتیں پہلے میں بات کروں نا، کہ ان کو تو سب پتہ ہے پھر بھی سارا کچھ کرتی جاتی ہیں. کیوں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ اور نہیں آ رہی ہے، واللہ ہی نہیں آ رہی ہے. آپ کاؤنٹ کر کے اپنے ارد گرد لوگوں کو انگلیوں پہ آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں جن کو آپ دیکھیں گے کہ اللہ اکبر ان کی زندگی میں قرآن کھلا تھا تو ان کو سمجھ آ گئی ہے، تو اب یہ نہیں ایسے کرتی ہیں. مطلب باقاعدہ فرینڈس جو ہوتے ہیں یا فیملی ممبرز آپ کو فورس کرتے ہیں کہ ہاؤ کم یو کین ناٹ کم، ایٹ لیسٹ تم آ جاؤ، کھانا کھا کے اٹھ کے، ڈانس اس کے بعد سٹارٹ ہوگا نا تو تم کھانا کھا کے اٹھ کے آ جانا. ایسے ہوتا ہے. میں اس لیے ورڈز پہ بولتی ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی ایسے ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیونکہ اس کے لیے پھر وہ کہتے ہیں نا کہ اسلام پہ آنا، ہم لوگوں غیروں نے تو ہمیں بڑا مشکل ہی ہے. کون ہمیں غیر کو آ کے کچھ کہہ رہا ہے؟ ہم تو ایسے بہانے ہی کرتے ہیں. اپنے مسلمان جو ہے نا، اپنے خامند، اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنی فیملی کے لوگ جو ہے نا، وہی چین نہیں کرنے دیتے. وہ ان کو لگتا ہے کہ او مائی گاڈ تم تو فنیٹک ہو گئی ہو، کیا مطلب ہے. اور ایسے موقع پہ دیکھیں، عام طور پہ ہم نے سارا کچھ کیا ہوتا ہے، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم تسبیح بھی کر رہے ہیں، ہم نے کور بھی اپنے آپ کو کر لیا، تو کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا نا، سارے اسی طرح سے چلتے ہیں. آزمائش کب آتی ہے؟ جب ایسا مقام آتا ہے، جب گھروں میں کوئی خوشیاں آتی ہیں نا. اسی لیے کہتے ہیں کہ خوشیوں کا صبر سب سے مشکل ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رو 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 کے جب خوشیاں مانگی ہوتی ہیں نا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمارا پھٹنا دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کیسے کرتے ہیں. تو الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں کہ ایسی راہ میں چلنے سے، کیونکہ غنا جو ہوتا ہے نا وہ میوزک کو کہتے ہیں، موسیقی کو کہتے ہیں. ایسا جو چیزیں اللہ کے راستے سے انسان کو ہٹاتی ہیں. اب دیکھیں جب ہم ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اچھا یہ نماز بھی رہ گئی، جلدی جلدی، اچھا اب مغرب کے ساتھ اب کیا کریں، اچھا جلدی جلدی مغرب پڑھ لیتے ہیں، جلدی جلدی عشاء تو پھر تھک کے آیا تو چلو کوئی بات نہیں، اب کیا کریں، اب تو تھک ہی گئے نا. کتنی چیزیں آپ سوچیں کہ وہاں سے اپنی آنکھوں پہ آپ کیا ظلم کر کے آئے، اپنے کانوں پہ آپ نے کیا ظلم کیا ہے. آپ کے پاؤں گواہی دیتے ہیں جب ہم ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں. ہماری ایک ایک چیز، یہ گواہیوں کو یاد رکھا کریں آپ اپنے ساتھ، کیونکہ واللہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اللہ کی قسم کچھ مشکل نہیں ہے، صرف ارادہ کرنے کی دیر ہوتی ہے. میں ابھی شادی پہ کسی سے ملی تھی، میری دوست کی بیٹی کی شادی تھی، تو اتنا اچھا لگ رہا تھا. الحمدللہ وہ ساری فیملی دین پہ ہے، ان کی شادی بھی بچی کی اسی طرح سے ہے. تو جو انہوں نے ڈھولکی کی ہوئی تھی ساری بچیوں کی، تو آدمی کیونکہ ان کے گھر میں جو سرو کر رہی تھی وہ بھی عورتیں تھیں، جو سارے صرف لیڈیز اونلی فنکشن تھا، تو اتنا اچھا لگ رہا تھا جس کو خریدی. تو ماشاءاللہ میری جو فرینڈ ہے، شی از دا فرسٹ ون جس نے حجاب لینا شروع کیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں اتنا کرم، بہت دیر پہلے کی بات ہے. تو اس کا ایک ہی بیٹا ہے ماشاءاللہ، ہی حافظ قرآن. اس کی 2 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ، دونوں بیٹیوں کے ہسبینڈ اس حافظ قرآن. اور اتنی خوشی ہوتی ہے جس کی خادی جب ایسی فیملیز کو ملتے ہیں، اور اس کی شکل پہ جو ایک سکون، ایک خوشی ہوتی ہے نا، اتنا اچھا لگتا ہے دیکھ کے. تو اس کی بہن ایک پاکستان سے آئی ہوئی ہے، تو میری ان سے بات ہو رہی تھی.
تو کیونکہ ایک زمانے میں وہ بھی حجاب نہیں لیا کرتی تھی، تو اب وہ ماشاءاللہ پورا کور کر رہی تھیں. اور میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ جب تم نے حجاب لینا شروع کیا تو ہاؤ یو فیل، اینڈ تمہاری فیملی نے کیسے اس کو لیا تھا. تو شی واز ٹیلنگ می، کیونکہ اس کے ہسبینڈ بھی بالکل ایسے نہیں تھے کہ آسانی کے ساتھ ٹھیک ہے جو تم نے کرنا ہے کر لو. تو شی سیڈ عائشہ میں نے ریئلائز یہ کیا کہ جب میں نے حجاب اپنے آپ کو کور کرنے کا سوچا تھا اور میں نے کیا نا، تو بعد میں مجھے ریئلائز ہوا کہ عورتیں کیوں، مجھے تو لگتا ہے جھوٹی بول رہی ہوتی ہیں، میاں کے نام لگا لگا کے کہ ایسے کہتی ہے. میں نے جب لیا تھا تو مجھے ڈر تھا، جب تک میں نے نہیں لیا تھا میں یہی بہانہ ہوتا تھا کہ میرے ہسبینڈ کو پسند نہیں ہوگا. لیکن جب میں نے کرنا شروع کیا اور میرا پکا ارادہ ہوا تو کچھ بھی نہیں ہوا الحمدللہ. ہی واز اے بگ سپورٹر. تو اتنا اچھا لگا جس کی کوئی حد نہیں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کس طرح سے انسانوں کی زندگیاں چینج ہوتی ہیں. ہم بھی ایسے اللہ سے اتنا بس توفیق مانگا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا کر کے میرے ارادے پختہ ہو جائیں. جب ہمارے ارادے پختہ ہوتے ہیں نا تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یصدون عن سبیل اللہ، کہ وہ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، وَیَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ تلاش کرتے ہیں اس میں ٹیڑھ پن. دیکھیں اللہ کے دین میں تو کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے نا، کیونکہ ان کے اپنے دماغوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے نا. تو پھر وہ ٹیڑھ پن کیسے تلاش کرتے ہیں؟ آپ کے پاس ایسی ایسی باتیں لے کے آئیں گے، قرآن کی ایسی ایسی آیات لے کے آئیں گے. دیکھو قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، اس میں شادیوں کے بارے میں لے آئیں گے کہ دیکھیں اسلام میں تو یہ 4 شادیوں کے بارے میں کیا ہے. دیکھیں جی یہ ایک عورت مطلب 2 عورتوں کی اور ایک آدمی کی گواہی کے بارے میں ہے. پھر ایسی ایسی چیزیں سود کے بارے میں، تو پھر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لے آئیں گے کہ ایک عورت کا تو وراثت میں اتنا حصہ تو آدمی کو اتنا کیوں، تو برابر کا کیوں نہیں ہو سکتا. کچھ نہ کچھ اپنے، اور غیر نہیں ہے، یہ اپنے لوگ ہی کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ تلاش کرتے ہیں اس میں ٹیڑھ پن. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ، اور وہی تو ہیں. اب یہ جو ہم ہے نا اس کو بھی آپ انڈر لائن کریں، ہم کو. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، 2 دفعہ ہم لے کے آئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. کیوں؟ کیونکہ زور دینے کے لیے کہ بے شک وہی تو ہیں بالآخراتی، آخرت کے، ہم وہی تو ہیں کافرون، جو انکار کرنے والے ہیں. یہ وجہ تھی. وجہ بتائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ جن کو آخرت کا ڈر ہوتا ہے نا وہ کبھی ایسا کام نہیں کر سکتا. آخرت کا انکار، دیکھیں ہم زبان سے انکار نہیں کرتے، ہمیں سے الحمدللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی مسلمان یہ کہے گا کہ آخرت کوئی نہیں ہونی. ہاں یہ ضرور کہتے ہیں کہ کوئی نہیں، دنیا میں سارا کچھ مل جانا، آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو جنت میں بھیج دینا ہے. اپنے پاس سے ہی وہ یہ اللہ پہ جھوٹ بولنا ہے نا، کیونکہ قرآن میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا. اتنی کیونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا آنیسٹلی، واللہ یہ معصومیت میں ہی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو علم نہیں ہوتا نا، جاہلیت سے بول رہے ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجہ کیا ہے کہ وہ انکاری ہیں آخرت کے. اگر ان کو یہ ڈر ہوتا کہ آخرت کا حساب ہونا ہے، وقت کا حساب ہونا ہے، وہ کبھی ایسے نہ کرتے. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک، یہی ہیں وہ لوگ، لم یکونوا معجزین فی الارض، کہ وہ نہیں عاجز کر سکتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زمین میں. وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اور نہیں ہے وما کان لہم، اور نہیں ہے تھا ان کے لیے من دون اللہ، اللہ کے سوا، من اولیاء، کوئی مطلب کوئی نتھنگ، کوئی اللہ کے سوا ان کا مددگار نہیں ہے. دنیا میں کیا مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے آپ دیکھیں کہ دنیا میں کیا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے، پولیس پکڑنے آئے تو چھپ جاتے ہیں نا. آپ نے یہ تو اکثر اب ہم تو میڈیا ہمارے سامنے ہمیں پتا ہوتا ہے، کوئی کہیں چھپ گیا، پکڑنے آئے تھے وہ نہیں ملا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا یہاں پہ وہی سوچ کو کہا کہ دیکھو تم سوچ رہے ہو کہ دنیا میں جیسے تم چھپ جاتے ہو تو تمہاری شاید بچت ہو جاتی ہے، نہیں پکڑے جاتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہاں سے چھپ کے جاؤ گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دنیا آسمان میں ساری چیزیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا، اس سے تو نکل کے کہیں نہیں جا سکتے. آپ کو یاد ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا تھا، آئی تھنک، جنہوں نے اپنے بیٹے کو بڑی پیاری نصیحت کی تھی کہ بیٹے اگر تم نے رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی نا، اور وہ نیکی آسمان میں اگر کہیں چھپی ہوگی یا پھر زمین کی کسی سے بھی، آپ سوچیں آپ کسی جگہ پہ بھی بیٹھے نا جہاں پہ آپ کمرے میں ہیں، آپ سوچیں رائی کا دانہ کہیں پہ ہاتھ سے گر گیا، آپ اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں کہاں؟ پوری کائنات، زمین اور آسمان، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ہم نے کوئی نیکی، کوئی عمل کیا ہوگا نا، اچھا یا برا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن نکال کے لے آئیں گے سامنے. سب چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیانہ لے آئیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا تو ان کا کوئی اولیاء نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے. اور پھر دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یضاعف لہم، کہ دگنا کیا جائے گا ان کے لیے العذاب، عذاب کو. کیوں دگنا کیا جائے گا؟ کیونکہ ہم نے تو یہی پڑھا ہے کہ اگر ایک گناہ کریں گے تو ایک عذاب ملے گا، ایک گناہ ملے گا، اور اگر ایک نیکی کی ہوگی تو 10 ملے گی. یضاعف، کیونکہ ان کا گناہ ہی اتنا بڑا تھا کہ یصدون عن سبیل اللہ، کہ خود بھی رکتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے اللہ کی راہ سے. ان کا دگنا عذاب ہوگا. اس لیے دیکھیں کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم اللہ نہ کرے کوئی ایسا غلط ملت فیشن کر لیتے ہیں، پہلے کرتے تھے نا، اللہ میاں بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو معاف کرے.
تو اگر ہمیں دیکھ کے کوئی یہ سمجھے دیکھتا ہے کہ او مائی گاڈ شی از لکنگ سو نائس، تو وہ میں بھی ایسے ہی بنوا لیتی ہوں کپڑے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں کے اگینسٹ ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کی پرمیشن ہی نہیں دی ہے. تو آپ سوچیں کہ جس نے بھی ویسے کپڑے پہنے ہوں گے نا تو اس کا گناہ بھی ہمیں ہی ملنے والا ہے، اللہ نہ کرے. آپ کو یاد ہے نا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، وہ حابیل قابیل. تو جس نے قتل پہلا دنیا میں قتل کیا تھا، دنیا میں جتنے قتل ہو گے نا اس کا گناہ پہلے ان کو بھی اتنا ہی حصہ ساتھ ساتھ ملتا رہے گا. اسی لیے اگر دنیا میں کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں نا اگر لوگ، تو آپ سمجھ لیں کہ اتنا ہر فالو کرنے والے کا گناہ رہتی دنیا تک ہمیں ملتا رہے گا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. اور اگر آپ نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے اور وہ اس کو لوگ فالو کر رہے ہیں، رہتی دنیا تک جب تک وہ لوگ وہ نیکی کرتے رہیں گے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. ایدر وے، رائٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یضاعف لهم العذاب، کہ دگنا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب. ما كانوا يستطيعون السمع، کہ نہیں تھے وہ اتنی استطاعت رکھتے کہ وہ سنتے. وما كانوا يبصرون، اور نہ تھے وہ دیکھتے. اللہ اکبر. کیا وہ بہرے تھے؟ مطلب ایسا تو نہیں تھا نا کہ وہ سن نہیں سکتے تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے. یہاں پہ کیا ہے کہ ہم نے سورت اس میں پڑھا تھا سورت ملک میں، لو کانو یسمعوا او ناقلوا ما کنا فی اصحاب السعیر. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب جائیں گے نا ایسے لوگ جنہوں نے دنیا میں غلط کام کیے ہوں گے، تو وہ کہیں گے لو کانا نسمع او ناقلوا، کہ کاش ہم دنیا میں سنتے اور ہم عقل رکھتے اور آج ہم اس طرح کی عذاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نہیں ڈالتے. اللہ نہ کرے. دیکھیں ابھی تو ہمارے پاس زندگی ہے نا، ہم توبہ کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ بنا دے تاکہ قیامت کے دن ہم یہ نہ کہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا بینہ بیان بتا دیا ہے کہ قیامت کے دن لوگ کہیں گے ایک موقع اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دے دیں، ہم واپس جائیں اور ہم کبھی ایسا عمل نہیں کریں گے. تو آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ موقع دے دیا ہے نا. ہمیں نہیں پتا ہمارے پاس زندگی کتنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں ہر وہ عمل لے آئے جو میرے رب کو پسند ہے. آمین ثم آمین. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کیا ان کا وجہ کیا تھی کہ وہ سنتے نہیں تھے اور دنیا میں، اور نہ ہی وہ دیکھنے والوں میں شامل تھے. اولئک، یہی ہے لوگ، وہی لوگ، اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے خاسروا، خسارے میں ڈالا، انفسہم، اپنی جانوں کو، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو گیا ان سے جو کچھ وہ گھڑتے تھے. کہ قیامت کے دن وہ سوچیں گے کہ ہم تو اتنا کچھ نیکی کا کام کر کر کے لے کے آئے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب کچھ گم ہو جائے گا. دیکھیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ کوئی بھی کام جو آپ تکبر سے کرتے ہو، دکھاوا کر کے کرتے ہو، یہ سب آپ کتنی بھی نیکیاں کر لو، آپ کو لگے گا کہ میں تو صبح سے رات تک اس کی بھی ہیلپ کی، اس کی بھی ہیلپ کی، ساتھ ساتھ آپ نے دکھاوا کر لیا، تکبر کر لیا، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، کچھ نہیں رہتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیتیں بھی خالص کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیکی کا وہ راستہ دکھا دے جس کو میرا رب پسند کرتا ہے، کیونکہ اس میں ہماری ہی بھلائی ہے، اس میں ہمارے لیے بہتری ہے. کئی دفعہ ہمارے ذہن میں آتا ہے نا، چھوٹے بچے کئی دفعہ کویسچن پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیوں کہتے ہیں صرف مجھے دیکھو، صرف مجھے میری عبادت کرو. تو بچوں کو دیکھ کے پیار بھی آتا ہے کہ دیکھو ان کو جب ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ ایسے نہیں کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ناراض ہوتے ہیں، یا ایسے کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے. تو ان کے دماغ اپنی طرح کے ہوتے ہیں، وہ کویسچن پوچھتے ہیں. پھر آپ نے کیا جواب دینا ہے ایز اے مدر؟ جب بچے ایسے کویسچن کریں نا تو ہمیشہ یہ کہا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، سارے کے سارے لوگ برے ہو جائیں نا تب بھی فرق نہیں پڑتا، سب کے سب اچھے ہو جائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تب بھی فرق نہیں پڑتا. کوئی ایک بھی چیز دے دے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تو اس میں آپ کو ڈیپتھ میں، جب آپ افلا یتدبرون والی بات ہے نا، جب آپ سوچو گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ کام کرنے سے میں نے اپنے دوسرے انسان کو تکلیف دی ہے، اور وہ جو دوسرا انسان ہے نا وہ مجھ سے بدلہ نہیں لے سکتا، وہ کمزور ہے فار ایگزامپل، یا کمزور نہیں بھی ہے، طاقتور ہے لیکن وہ ادھر نہیں ہے، میں نے اس کے بارے میں چغلی لگائی تھی، وہ ادھر نہیں تھا، وہ اگر ہوتا تو مجھے آنسر بیک کرتا، میں تو اتنی کاوڑ تھی کہ میں نے اس کے پیچھے بات کی جان بوجھ کے کہ وہ اس کو ٹھیک نہ کر سکے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اتنی بڑی سزائیں اس لیے رکھی کہ نہ کرو، کیونکہ تم اس سے دوسروں انسانوں کو تکلیف دیتے ہو. کوئی بھی ایک چیز آپ دیکھ لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادات میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں نا، اخلاقیات جو ہے وہ بھی تو عبادت ہے. تو ایک ایک چیز آپ دیکھیں کہ انسان کا انسان کے ساتھ تعلق، انسان کا انسان کے ساتھ تعلق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے تو لوگوں کو بانٹو، جو ضرورت ہے اپنی پوری کرو. باقی تمہیں شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں اس قابل سمجھا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تمہارا ہاتھ مانگنے والا نہیں ہے، دینے والا ہے. اللہ کی شان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو یوں پلٹ دینا، کن کہہ دے تو فیکون ہو جاتا ہے، کہ اچانک ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارا ہاتھ دوسرا ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے رزق میں جو برکت عطا کی ہے نا، جو اتنی دی ہے، تو کسی کا حصہ ہی تمہیں دیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ تم سے یہ کام کروا لیں تاکہ تم کسی کی ہیلپ کر دو. دیکھیں ضروری نہیں ہے پیسہ ہی رزق ہے، اگر آپ کے پاس علم ہے دوسروں کو دو، اگر آپ کے پاس ہمت ہے تو چل کے دوسروں کی مدد کرو.
اگر آپ کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی پیاری زبان دی ہے نا پٹر پٹر بولنے کے لیے، تو اچھی بات دوسروں کو کہو، کسی کا دل جوئی کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دوسروں تک پہنچاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا حق ادا کرنا۔ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ یہی زکوٰۃ ہے، جب آپ ایوری ڈے اپنی زکوٰۃ، اپنی ایک ایک عضو کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ دیکھیں تقدیر کا معاملہ بھی بڑا پیارا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ نیا بھی سال جیسے ہو رہا ہے نا، تو کئی چیزیں ایسی تھی کہ جو میں چاہ رہی تھی کہ میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتی رہوں گی، لیکن انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا تو میں آپ کو اس کی بھی ڈیٹیل بتاؤں گی، کیونکہ جب مجھے اس بات کی سمجھ آئی تھی نا، تو مجھے ہر دن کا احساس ہونا شروع ہوا تھا۔ چلیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، یہ تو انشاءاللہ ہمارا سبق تو چلتا رہے گا کہ دیکھیں ہم لوگ تقدیر کے معاملے میں بھی کہتے ہیں نا کہ جو لکھ دیا گیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہم پیدا ہوئے تھے، روحیں بننے سے 50,000 سال پہلے ہماری تقدیریں لکھ دی گئی تھی۔ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلم کو بنایا تھا نا، مخلوق اللہ کی قلم ہے جو ہمارے ہاتھ میں، الحمدللہ، کہاں اللہ کی مخلوق اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے پہلی کریشن۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کہا لکھو، اس نے کہا میں کیا لکھوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہر چیز کی تقدیر، سورج، چاند، ستارے، مکھی، مچھر، انسان، جن، فرشتے، سب کی تقدیر لکھ دو۔ اس نے لکھ دی۔ وہ تقدیر جو ہے نا، جو بڑے بڑے ہماری زندگیوں میں واقعات ہونے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم تھا۔ اللہ اس وقت تو سورج چاند نہیں تھا کہ وہ دن ہوتے رات ہوتی، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق لکھوا دیا، وہ بدل نہیں سکتی، رائٹ؟ اچھا، سیکنڈ تقدیر کیا تھی؟ جو لوح محفوظ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ میں رکھ دیا، جس کو ہم پڑھتے بھی ہیں، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ کتنی خوبصورت جگہ ہے وہاں پہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ 360 مرتبہ اس پہ نظر بھی ڈالتے ہیں۔ دیٹ از لوح محفوظ، ٹھیک ہے؟ اب نمبر 3 تقدیر کا معاملہ جب آتا ہے نا، تو جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے نا، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ کب یہ روح جو ہے اس نے دنیا میں کب جانا ہے، اور اس نے قبر میں کس دن جانا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ جو رات قبر میں آئے گی وہ بار کوئی نہیں آنے والی، یہ تو لکھی پڑی چیز ہے نا۔ تو اور ہمارا رزق، کہ ہمیں کیا کیا رزق ملنا ہے، پھر وہی بات ہے کہ رزق صرف پیسہ نہیں ہے، سارا اللہ کی نعمتیں جو ہوتی ہیں۔ رزق کے معاملے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں لکھ دیا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ کتنی تقدیریں ہو گئی؟ 3 ہو گئی۔ چوتھی تقدیر کب لکھی جاتی ہے؟ جو لیلۃ القدر، جس رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتے نازل کرتے ہیں اور پوری سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ اس دعا کا ہتھیار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو جائیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں نا۔ تو اس رات میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ اور 5ویں تقدیر کون سی ہوتی ہے؟ جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، صبح فرشتے نازل ہوتے ہیں، پھر شام کو فرشتے اوپر جاتے ہیں اور ہمارے نامہ اعمال لے کے جاتے ہیں۔ یہ ایوری ڈے کی تقدیر ہوتی ہے۔ اسی لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ ایوری مارننگ صبح کی دعائیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور اس طرح والی جو صبح شام کی دعائیں ضرور پڑھا کریں، کیونکہ صبح کے ٹائم اور رات کے ٹائم آپ اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں، مطلب کوئی بھی۔ اور صدقہ، 1 روپے کا بھلے صدقہ نکالیں، صدقہ ایوری ڈے نکالا کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنا بے شک 1 روپیہ لے کے اپنا صدقہ، اپنے ماں باپ کا، اپنے بچوں کا، ان کے بچوں کا، سب کا صدقہ نکال کے، جو بھی جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، ایوری ڈے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری سمجھ عقل تو اللہ نے ہمیں دے دیا نا، اور بتا بھی دیا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے تمہارے ساتھ۔ اور صدقہ جو ہے نا، وہ اس طرح سے ہوتا ہے جیسے آپ سوچیں کہ کوئی دشمن ہے، وہ دور سے کوئی تلوار لے کے بھاگا آ رہا ہے آپ کو مارنے کے لیے، اور آپ ایک بڑے سے قلعے کے اندر جا کے چھپ جاتے ہیں اور وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے نا۔ تو صدقہ جو ہے نا ایسے کرتا ہے، اوپر سے آتی ہیں رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، بلائیں بھی نازل ہو رہی ہوتی ہیں اوپر سے، جو ہمیں تکلیف آنی ہوتی ہے کچھ بھی، صدقہ ایسے ڈھال بن جاتا ہے۔ تو ایوری ڈے صدقہ نکالیں، اور پھر وہی پیسے جو جمع ہوتے ہیں نا، جب کسی کو دینے ہیں تو انہی میں سے اٹھا کے دے دیں، تو آسانی بھی ہو جاتی ہے، تو ایک سکون بھی ہو جاتا ہے۔ اس دن اگر کوئی غلط چیز ہو جائے گی نا، تو پھر آپ یہ سوچ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بڑی مصیبت سے ہمیں بچا کے اس مصیبت کو اتنے میں کر دیا، تو اللہ کا تیرا شکر ہے۔ تو یہ کہانی تھی جو میں آپ کو ساتھ ساتھ سنانا بھی چاہ رہی تھی، کہ مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا تھا، کیونکہ ایوری ڈے پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، صبح فجر کے ٹائم میں اگر آپ اٹھتے ہیں، یا پھر آپ تہجد کے ٹائم پہ اٹھتے ہیں، تو اسی وقت سے صدقہ دے دیں، اور پھر سارا دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظتوں میں رکھے گا، آمین۔ ہاں جی، آیت نمبر 22 سورۃ ہود، ابھی ہے ٹائم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لا جارما انہم، لا جارما کہ نہیں ہے کوئی شک، کہ یہ تو ہونا ہی تھا، انہم کہ بے شک وہ فی الآخراتی ہم الخاسرون، ہم دیکھیں یہاں پہ پھر وہی آ گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی تو وہ لوگ ہیں جو آخرت میں یہی خسارہ پانے والے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنے والے، جو شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا، اور آگے آپ پڑھتے جائیں گے۔ اللہ دیکھیں قرآن اتنا بیانہ ہے، اتنا کلیئر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز بتا دی ہے کہ دیکھو یہ چیزیں نہ کرنا، اور یہ چیزیں کر لینا، آسانی کے ساتھ چون چلتے چلتے جنتوں میں چلے جاؤ گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کیا کہ ان الذین آمنوا،
بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعاملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے. اب پھر یاد کر لیجئے کہ آمنو کے ساتھ ہمیشہ آپ دیکھیں گے قرآن میں کہ عامل الصالحات آتا ہے، کہ ایسا نہیں کہ ایمان لائے کلمہ پڑھا اس کے بعد سو گئے جی ٹھیک ہے جی ہم تو مسلمان ہو گئے. نہیں، وہ عامل الصالحات، اور انہوں نے نیک کام کیے. پورے قرآن میں آپ دیکھیے گا کہ کتنی دفعہ اس طرح سے اکٹھا پیار آتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَخْبَتُوا، اور انہوں نے عاجزی کی. یہ قرآن کا واحد مقام ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آمنو وعاملوا الصالحات کے ساتھ اخبتو کا لفظ لے کے آئے ہیں. اخبتو کہتے ہیں کہ عاجزی کرنا، گر جانا، ذلیل ہو جا. ذلیل اردو والا نہیں ہے، ذلیل مینس کہ اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا. اور یہ اخبتو والی جو حالت ہے نا، یہ پتہ کب آتی ہے؟ جب ہمیں اپنے رب کی پہچان ہوتی ہے، جب ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرا رب کون ہے، اس کی شان کیا ہے، اور میں کہاں پہ ہوں. میں اپنی کمزوری نہیں، اپنی کم ہونے کا احساس جو ہوتا ہے نا، وہ جب انسان کو ہوتا ہے نا تو پھر اخبات آتا ہے بندے کے اندر، پھر بندہ جھکتا ہے. آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ بندہ جب ہم کبھی بہت غم میں ہوتے ہیں نا یا پریشانی میں ہوتے ہیں تو سجدے میں جب ہمارے آنسو نہیں رکتے، وہ ہوتا ہے اخبات. جب انسان ہر طرف سے ہوتا ہے نا کہ کبھی اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ ڈاکٹرز نے بھی انکار کر دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ اب کیا کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آنیسٹلی یہ ساری چیزیں نا ایک چھوٹے چھوٹے وہ کہتے ہیں نا کہ دھچکے آتے ہیں زندگی میں اور ہم نہیں سنبھلتے ہیں. کئی دفعہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ توڑ کے رکھ دیتے ہیں کہ ابھی بھی سمجھو، کیونکہ دنیا کا جو توڑنا ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوزخ سے بچانا ہوتا ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اب دیکھو، ہر طرف جا کے دیکھ لو، کوئی مددگار نہیں رہتا نا. پھر بندے میں اخبات آتی ہے، پھر جھکتا ہے، پھر روتا ہے، پھر تڑپتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دعائیں قبول کر لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جب کبھی ایسا موقع آئے نا، پھر اس پہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جمنے والا بنا دیں. پرابلم کیا ہوتی ہے کہ اس وقت تو لگتا ہے کہ میری پوری کائنات میں بس میرا تو سارا کچھ ختم، میں اور میرا اللہ، میں اور میرا اللہ. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ مصیبت دور کر دیتے ہیں، ٹال دیتے ہیں، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، پھر ویسے کہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں. واللہ پتہ نہیں کیا ہم بھی انسان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا، اور جو عاجزی اختیار کرتے ہیں الی ربہم، اپنے رب کی طرف، اولئک، یہی ہیں وہ لوگ، اصحاب الجنہ، جو جنت والے ہیں. اللہ اکبر. یہ جنت کی چابی ہے، یہ جنت کا ٹکٹ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا، ان کو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ 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 ادھر ہی رہیں گے. اللہ اکبر. کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. وعامل الصالحات، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نیک کام کریں. الحمدللہ. واخبتوا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم مذاق ہی اڑا دیتے ہیں لوگوں کا. ایسی ان کی آواز میں محبتیں، ان کی تڑپ، ان کے آنسو میں شکلوں سے بھی نہیں جان رہی ہوتی، لیکن ان کی آوازوں سے پہچان جاتی ہوں کہ یا پاک پروردگار ایسی تڑپ ہر ایک کو نصیب کر دے. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بچی کو بھی سکون دے، خوشیاں دے. چھوٹی بچی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ ہمیشہ اپنی رحمت نازل فرمائے. آمین ثم آمین. تو آئیے جناب اب آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو لوگوں کی مثال، جو وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، الذین یصدون عن سبیل اللہ. میں نے آپ کو بار بار یہ آیا یاد کرا رہی ہوں کہ یہ کون لوگ تھے. رسول اللہ کے زمانے میں بھی یہ وہ لوگ تھے جو ناچنے گانے والی عورتوں کو لے کے آتے تھے تاکہ وہ اسلام سے ان کو دور کر سکے. آج بھی مصیبت یہی ہو گئی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کس وقت یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم نے خود گھروں میں لا کے رکھ دی ہیں. ہمارے وہی باپ، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، وہ زمانہ اب کو پہلے تھوڑا ہی پہلے آپ دیکھیں کہ باقاعدہ ڈر لگتا تھا. کالج جاتے تھے کہ بھائی کو اگر پتہ چل گیا تو بری بات ہے، مطلب وہ ڈانٹے گا، یا ابو کو پتہ چل گیا تو یہ. تو اب تو ابو خود ہی سے موویاں بنا رہے ہوتے ہیں، تو بھائی خود ہی سے سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو لیکن میرا آنیسٹلی کہیں بھی یہ مطلب جو ہے نا کہیں بھی تانا دینے کا نہیں ہے. میں بار بار آپ کو یہ کہتی ہوں کہ میں نے خود ٹیسٹ کیا ہوا ہے اس زمانے کو، اس لیے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ نہیں پتہ چلتا. واللہ اس زمانے میں اتنے اندھے ہوتے ہیں کیونکہ ہر کوئی وہی کر رہا ہوتا ہے. تو جب سمجھ آتی ہے نا تو اس لیے کہ لوگوں کو ہاتھ پکڑے، لوگوں کا رسول اللہ کی وہ حدیث یاد رکھیں کہ بلغو، پہنچا دو. ایک آیا ہی اگر پتہ ہے نا، ایک رسول اللہ کی حدیث پتہ ہے، ایک اچھی بات پتہ ہے نا، پہنچا دو. قیامت کے دن سرخرو ہو جاؤ گے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پیغام دے آئی ہوں. کیونکہ ہم بھی تو نہیں ایسے تھے نا، ہمیں بھی تو کہیں نہ کہیں سے پتہ چلا ہوگا. کہتے ہیں کہ ماؤں کی دعائیں لگ جاتی ہیں. شاید آج کل تو مائیں مصروف اتنی ہیں، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، پتہ نہیں کیسے دعائیں لگیں گی، لیکن انشاءاللہ لگیں گی جی.
آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الفریقین، مثال دو گروہوں کی، کالعمی والاصمی، کہ ایک گروہ کون ہے جو اندھا ہے اور بہرا ہے. ٹھیک ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا نا اندھے بہرے کس سینس میں کہ کوئی بات ایسے کہ سنتے ہی نہیں ہے، کانوں میں ایسے جیسے انہوں نے ان کے پردہ آیا ہوا ہے. اور دوسرا گروہ کون ہے، والبصیری والسمیعی، اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا ہے. بیسیکلی ایک وہ گروہ ہے جو مسلمان ہے اور ایک ایمان والا ہے، اور ایک وہ گروہ ہے جو انکار کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یستویانی، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مثال میں افلا تذکرون، تو تم نصیحت کیوں نہیں لیتے ہو؟ تمہیں کس چیز کی سمجھ نہیں آتی؟ اور اب واللہ ایسے لگتا ہے. اچھا آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں، آپ میں سے وہ لوگ جو ایکچولی عملی طور پہ پریکٹس کر رہے ہیں دین کی، اور ان کو لگتا ہے کہ جو پہلے تھا وہ غلط تھا، تو اب کبھی آپ دیکھتے ہیں نا کسی کو ڈانس کرتے ہوئے یا کچھ بھی، تو ایسے نہیں لگتا کہ مطلب یہ کیا پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ ایسے لگتا ہے وہ نشے میں نہیں ہوتا جو کہ ان کو نہیں سمجھ آ رہی کیا ہو گیا. اور پہلے نہیں لگتا تھا ایسے، پہلے تو ہائے واہ ہو ماشاءاللہ کتنی اچھی لگ رہی ہو ماشاءاللہ بھی بول جاتے تھے ساتھ ساتھ. اور پھر ایک دم سے جب ایسی حالت ہوتی ہے تو دیکھ کے افسوس سا ہوتا ہے کہ ہائے ہائے اس کو کیا ہو گیا، یہ کیا مطلب اس کو کیا مزہ آ رہا ہے اس میں. یہ فیلنگ آتی ہے، واللہ آتی ہے، بڑی عجیب عجیب سی مزے کی فیلنگ آتی ہے. اور اپنے آپ پہ بھی ہوتا ہے، پھر اسی لیے بندہ پھر زور زور سے توبہ استغفار کرتا ہے اور معافیاں مانگتا ہے کہ یا اللہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کیا کر رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بس معاف کر دیں. اور توبہ تو نصوح یاد کر لیا کرے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو انشاءاللہ معاف کر دینا جب ہم اچھے سے توبہ کر لیں گے. اب آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں 51 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. اب حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے. پوری ایک رکوع جو ہے نا اس میں نوح علیہ السلام کا ان کی قوم کے ساتھ کیا بات ہو رہی تھی اس کے بعد ہے. اور اس کے بعد نوح علیہ السلام کے جو بیٹا تھا، ہر ماں کے لیے نا یہ بڑی درد کی بات ہوتی ہے آنیسٹلی. جب ہم حضرت نوح کا واقعہ پڑھتے ہیں کہ ان کا بیٹا جو تھا وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا، انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا تھا کہ مت ایسی بات مانگو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. اور ان کی اولاد تھی وہ، تو کس طرح سے اس کو چھوڑا تھا پھر انہوں نے. تو انشاءاللہ جہاں پہ وہ واقعہ آئے گا تو اس کی ڈیٹیل بھی ہم دیکھیں گے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ بھیجا ہم نے نوح کو إِلَىٰ قَوْمِهِ، اس کی قوم کی طرف. اب دیکھیں نوح علیہ السلام کا اس کی قوم کی طرف آ گیا نا، جو میں رسول اللہ کا بتایا تھا کہ ہر نبی کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری نبی تھے، اس کے بعد کوئی نبی تو نہیں آنا تھا، اس لیے اب ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے بھی نا ایک پراؤڈ سا بندہ فیل کرتا ہے کہ اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم نے دوسروں تک رسول اللہ کا پیغام دینا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے اور ہمیں اپنا مقام سمجھنے کی بھی توفیق عطا کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی لکم نذیر مبین، کہ بے شک میں تمہارے پاس نذیر ڈرانے والا، آگاہ کرنے والا آیا ہوں. اور کون سا آگاہ کرنے والا؟ کھلم کھلا. اب دیکھیں کئی دفعہ ہوتا ہے نا، اب دیکھیں میں بات کرتی ہوں تو میں پھر بھی تھوڑا ڈھکے چھپے بول رہی ہوتی ہوں، یا میں کہتی ہوں دیکھیں آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا، تو ایسی والی بات یہ کھلم کھلا نہیں ہوتی ہے. کیونکہ کھلم کھلا یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اکثر، آپ دیکھیں نبیوں کا ہم نے قصہ پڑھا نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہا تھا کہ بشیر و نذیر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. یہاں پہ آپ دیکھیے نذیر کا لفظ ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی قوم جو تھی نا وہ شرک میں مبتلا ہو گئی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو کہا کہ اب تم اپنی قوم پہ جاؤ اور ان کو کھلم مبین، کھلم کھلا ان کو ڈراؤ، ان کو آگاہ کرو. ایسے نہیں ڈھکے چھپے لفظوں میں نہیں کرنا. آپ سوچیں کتنا مشکل وقت تھا کہ نوح علیہ السلام تو انہی میں پیدا ہوئے تھے، انہی میں بڑے ہوئے تھے، وہ لوگ نوح علیہ السلام کو جانتے تھے. اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا کہ جاؤ اور جا کے کھلم کھلا ان کو بتاؤ کہ یہ تم غلط کر رہے ہو. اور دیکھیں ہمارے لیے تو کتنی آسانی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دی تھی کہ قرآن میں تھا کہ دیکھیں ان کے خداؤں کو تم برا نہ کہنا اس طرح سے، وہ نہ جانے میں انجانے میں تمہارے خداؤں کو برا کہیں گے. کہ مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ منہ پہ جا کے ایک دم سے ایسی بات کر دینا، تو تھوڑی طریقے سے بات کرنی. پہلے حضرت ابراہیم کا طریقہ تھا کہ پہلے ان کے برابر لیول پہ جا کے بات کرو اور پھر ان کو سمجھاؤ کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز ایسے کرنی ہے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ اتنا بڑا کام کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو جا کے بتا دو اور کھلم کھلا بتاؤ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہ تم عبادت کرو مگر صرف اللہ کی، مگر ایک اللہ کی عبادت کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، کہ میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے. ابھی تک ہم نے جو پڑھا نا، ہم عذاب علیم پڑھتے ہیں نا کہ عذاب کے ڈیفرنٹ لیول پڑھتے ہیں، یہاں پہ یوم کا لفظ ہے کہ میں تمہارے لیے اس بڑے دن کے عذاب سے. وہ دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن ہے، جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے. وہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. اور آپ دیکھیے کہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے
مومنین پہ، کہ مومن کے لیے تو وہ 50,000 سال کا دن نہیں ہے، وہ تو ایسے ہوگا کہ جیسے وہ اس دن میں داخل ہوا اور وہ یوں کر کے جنت میں چلا جائے گا. اس کا نور جیسے وہ جب گزرے گا نا اس کے پل صراط سے، تو اس کی نیکیوں کا نور کون کس کا ہونا ہوتا، تو تھوڑی خریدا جائے گا کوئی نور کہ جی اتنے پیسے لے لو یہ نور دے دے. وہاں پہ ہمارے اعمال ہماری کرنسی ہوگی نا، نیک اعمال ہماری کرنسی ہوگی. تو جس کے اعمال زیادہ ہوں گے اس کا نور بھی زیادہ ہوگا. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ کسی کا نور تو ایسا ہوگا جیسے ایک آندھی نہیں ہوتی ہے کہ یوں کر کے وہ گزر جائے گا، کسی کا ایسے جیسے گھوڑا تیز رفتار ہوتا ہے، کسی کا نور ایسے ہوگا جیسے بالکل پاؤں کا انگوٹھے کا صرف یہ والا پارٹ ہوتا ہے نا ادھر ہوگا. اور اللہ اکبر، اور نیچے پل صراط کے نیچے دوزخ ہوگی. اللہ اکبر. پڑھ کے دیکھیں کبھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز، اور رسول اللہ نے کوئی چیز ایسی نہیں ہمیں چھپائی ہے کہ جو ہمیں نہ پتا ہو کہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مومن ہے. دیکھیں قیامت سے پہلے بھی تو رسول اللہ نے بتایا نا کہ قیامت سے پہلے ایک آندھی چلے گی اور اس میں جتنے مومن ہوں گے نا سارے کے سارے جو بھی نیک مسلمان ہوں گے سب فوت ہو جائیں گے. اور قیامت نیک لوگوں پہ نہیں آنے والی ہے. اب دیکھیں ذرا شان دیکھیں مومن کی کتنی بڑی ہے کہ پہلے آندھی چلے گی، تمام مومن جو ہے وہ فوت ہو جائیں گے، اور اس کے بعد قیامت کی ہولناکیاں اور وہ سارا کچھ ہوگا. اور قبروں سے بھی جب نکلیں گے پھر نور کے قیامت کا حشر کا دن ہوگا اور نیک لوگ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. دیکھیں ذرا اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں آنیسٹلی مومن بننا کوئی مشکل نہیں ہے. اتنی بیکار زندگی میں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں دنیا کو نہیں چھوڑنا، ایسا نہیں ہے کہ ہاں یہ دنیا کو چھوڑنا ہے، دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہی تو عبادت ہے. کہ ان سب کی دنیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہیں، جتنے رشتے دیے ہیں، سب کو ساتھ لے کے چلنا. اور اللہ تو دلوں کے حال جانتے ہیں نا کہ ان کو ہلکے ہلکے اللہ کا پیغام بھی دیتے جاؤ. کیونکہ ہمیں تو حضرت نوح والا نہیں ہے کہ بینا بول دو، دھاڑ سے بول دو ان کو. ہمیں یہی بتایا گیا کہ بس اللہ کا پیغام دیتے رہو. جب بھی آپ کسی جگہ پہ جاتی ہیں نا، کسی پارٹی میں جاتے ہیں یا کسی کو ملنے جاتے ہیں، پہلے سے نا دماغ میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کن لوگوں میں جا رہے ہیں، کیسے لوگ ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے ٹورڈ لوگوں کے، یا کچھ بھی. کوئی ایک حدیث اس طرح کی یاد کر کے جایا کریں کہ اگر موقع ملے گا میں بات کو ایسے ٹویسٹ کر کے اس لیول پہ لا کے تو میں پھر یہ والی بات بتاؤں گی، پھر میں یہ والی حدیث سناؤں گی، تو ایک حق بھی ادا ہو جاتا ہے نا. تو اس طرح سے کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب نوح علیہ السلام کو جو کہا کہ ان کو یہ بتا دو کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، میں تم سے ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے. اب دیکھیں قیامت کے بارے میں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، میں آپ کو بار بار کہتی ہوں نا کہ 30واں پارہ ضرور ایون ترجمے کے ساتھ بھی پڑھنا ہے نا. ابھی آپ نے تفسیر نہیں کی تب بھی پڑھ لیا کریں. ایک ایک آیا آپ دیکھیں اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دا ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں بتایا. سورۃ الانفطار اس میں پڑھیں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا نقشہ کھینچا ہے کہ اذا السماء انفطرت، جب آسمان جو ہے نا وہ پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب جو کواکب کہتے ہیں ان کو ستارے جو ہوتے ہیں، جب ستارے جو ہیں وہ جھڑ جائیں گے، جب بکھر جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب جو سمندر ہے نا وہ سارے کے سارے پھاڑ دیے جائیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں جو ہے نا وہ اکھاڑ دی جائیں گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَمَا أَخَّرَتْ، اور ہر نفس، نفسن ہے نکرہ ہے، ہر نفس، میں اور آپ بھی، آپ دیکھیں ادھر، آپ امیجن کریں میں اور آپ بھی ادھر ہوں گے. ہر نفس یہ جان لے گا کہ اس نے آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے اور پیچھے اس نے کیا چھوڑ کے آیا ہے. اللہ اکبر. سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک آیا آپ کھول کے دیکھیں کہ قیامت کا کیا کیا نقشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں بتایا. تو پھر ہمیں پھر بھی اگر نہ سمجھ آئے تو پھر یہ آیات کیا ہمیں سمجھ آئیں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی حقیقت کی سمجھ دے دے، ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا کر دے. کیونکہ توفیق بھی اللہ ہی کے اذن سے ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہوتا. ہم نے صرف نیت کرنی ہے، ہم نے صرف رجوع کرنا ہے. اللہ یہدی من اناب، اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں جو رجوع کرتا ہے. تو رجوع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت بھی دیں گے اور ہمارے لیے وہ راستے بھی آسان کر دیں گے. ہم جو نبیوں کے قصے پڑھتے ہیں، بار بار قصے پڑھتے ہیں، وہ ہمارے لیے ہی ہیں کہ آج کی دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم دیکھیں گے کہ وہ ہم سوچتے ہیں کہ بس یہ دنیا کا جو سلسلہ ہے نا یہ صرف ہمارے لیے ہی ہو رہا ہے. ایسا تو آج سے پہلے بھی کبھی نہیں ہوا تھا اور بعد میں بھی نہیں ہونا. پھر جب ہم کس سے پڑھتے ہیں کہ نہیں یہ تو پہلے لوگوں کے ساتھ بھی ہوا تھا، بلکہ ہم سے ورس تھا. اگر ترقیوں کی بات کریں تو پہلے لوگوں کی ترقیاں تو اتنی بڑی، وہ پہاڑوں پہ پورے گھر، مطلب کرین کہاں سے چڑھتی ہوں گی اوپر، وہ کیسے 100 کمروں کے گھر، محلات بناتے تھے پہاڑوں میں کھود کے، وہ جیسے تراشتے تھے پہاڑوں کو. کیسی ترقیاں ان قوموں نے کی ہوئی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جب وہ بھول گئے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام بھول گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ان کو ختم کر دیا تھا. آج اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ہر طرف دیکھتے ہیں نا
57 کنٹریز ہیں مسلمان. آج ہم ہر جگہ پہ کیوں ذلیل ہوتے ہیں؟ آج ہماری حالت دیکھیں، کیونکہ ہم اتفاقی نہیں ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ مسلمان ایک دیوار کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہے. اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا، پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. کبھی دانت میں درد ہوا ہے آپ کے؟ اتنا سا کہیں پہ درد ہوتا ہے، پورا جسم اس سے افیکٹ ہو جاتا ہے.